अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत के साथ हूँ। और जैसा कि नाज़रीन और हाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि हमारा कुरान की तिलावत का सबक जारी और सारी है। 14वां पारा रुबा माह शुरू हो चुका है और सूरह नहल का आगाज़ हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ वमा उबर्रियु से 13वें पारे से, वो मैं तजवीद और मखारिज और तर्जुमे के साथ आपके सामने पेश करती हूँ, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपकी मालूमात में बल्कि ख़ुद मेरी भी मालूमात में इजाफ़ा हो रहा है और इस चीज़ की अवेयरनेस हासिल हो रही है कि अल्लाह ताला हमें कुरान में क्या बयान फरमा रहे हैं या हमें किस चीज़ की जानिब गौर करने को बोला जा रहा है, किस चीज़ से हमें मुत्तला किया जा रहा है कि हम इससे परहेज़ करें और किस तरह हम तक़वा अख्तियार करें, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें, हज करें। मतलब कुरान मजीद में हमें ज़िंदगी गुजारने के तमाम उसूल बयान कर दिए हैं अल्लाह पाक ने। और अब मैं जो ये तर्जुमा आपके सामने बयान करती हूँ तो यकीन कीजिए मेरी तो मालूमात में बेतहाशा इजाफ़ा हो रहा है, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों की भी मालूमात में इजाफ़ा होगा और आप लोगों के दिल में भी कुरान पाक ना सिर्फ अरबी ज़बान बल्कि उसके तर्जुमे के साथ दिल में उतरता जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो नाज़रीन व अज़ीज़, आइए हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ हस्ब मामूल ताऊस और तस्मिया से करते हुए अल्लाह ताला की हम्दो सना करेंगे और फिर हम अपने सबक का बाकायदा आगाज़ कर देंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो मालिक सारे जहाँ वालों का, रोज़ी जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके होगा। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुमा आमीन। आप लोग भी आमीन ज़रूर बोल दिया करें, क्योंकि ये एक बहुत खूबसूरत दुआ है और हमें नहीं मालूम कि कब हमारी आमीन फ़रिश्तों की आमीन के साथ मिल जाए और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो आइए नाज़रीन व हाज़रीन, सूरह नहल का हमने कल आगाज़ कर दिया था। 18 आयात कंप्लीट हो गई थी बमाए तर्जुमे के साथ। 19 आयत से हम दोबारा स्टार्ट लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून। और जो कुछ तुम छुपाते हो और जो कुछ ज़ाहिर करते हो सब से अल्लाह वाकिफ़ है। बेशक वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज़ भी तो नहीं बना सकते बल्कि ख़ुद उनको और बनाते हैं। अम्वातुन गैरु अहया वमा यशउरून अय्यान युबअसून। वो लाशें हैं बेजान, उनको ये भी तो मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फल्लज़ीन ला युमिनून बिल आखिरति क़ुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून। तुम्हारा माबूद तो अकेला अल्लाह है, तो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। ला जरम अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। ये जो कुछ छुपाते हैं और जो ज़ाहिर करते हैं अल्लाह ज़रूर उसको जानता है। बेशक वो अल्लाह सरकशों को हरगिज़ पसंद नहीं करता।
وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بکنے دو، یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو اللہ کا حکم ان کی عمارتوں کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو متی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا، یہ میں نے ایک آیت مس کر دی اوپر کی، علی الکافرین رسوائی اور برائی ہے، اور الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
بما كنتم تعملون۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو مطیع و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے، سو دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، اب تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوبصورت ہے، بہت خوب ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ وہ بہشت جاودانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ پرہیزگار کون ہوں گے ناظرین و عازرین؟ وہی متقی پرہیزگار جو نماز، قرآن، روزہ، زکوٰۃ، حج کے سوا اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ان پر لاگو کر دیے ہیں وہ اپنے فرائض سے بالکل ڈنڈی نہیں مارتے، رشتہ داروں کے حقوق، والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق اور حقوق العباد، مطلب اپنے فرائض کو بخوبی جو سر انجام دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ان کے لیے جنت میں بہترین ٹھکانہ ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جس میں نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ جہاں سے جو چاہے وہ جو سوچیں گے وہ ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ الحمدللہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے توسط سے ہمیں جنت ملے گی۔ جی ہاں، جنت خالی یہ نہیں کہ ہم نے ایک 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور بس اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کے چلو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مصلی بچھا کے نماز و قرآن تو پڑھتے رہتے ہیں، لیکن برابر میں کیا ہو رہا ہے؟ اس سے لا علم ہے، بے خبر ہیں۔ تو اللہ یہ نہیں فرما رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقی کون ہوتا ہے؟ پرہیزگار ہوتا ہے، وہ ہر چیز کے معاملے میں صلح رحمی سے اور رحم دلی سے پیش آتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی قیامت کے دن مغفرت بھی فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے۔ جنت میں کل 8 دروازے ہوں گے جنت کے، اور جو متقی اور پرہیزگار ہوگا اور جو جنت میں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جون سے چاہے دروازے سے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے
ان کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم یعنی عذاب آ پہنچے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو ان کو ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور جس چیز کے ساتھ وہ ٹھٹے کیا کرتے تھے اس نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوچھتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوچھتے، اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں. جی ہاں، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ بے شک میں نے پیغمبروں کو بھیجا دنیا میں اپنا پیغام سنانے کے لیے تم لوگوں کے پاس، مگر وہ لوگ جو کافر اور مشرک ہیں، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا، جو اپنی پچھلی آباء و اجداد کی روش پر چل رہے ہیں کہ ہمارے تو بزرگوں نے یہی کیا تھا، شرک کیا تھا، مشرکین تھے، تو ہم بھی ایسا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبروں کو جو پیغام دیا ہے انہوں نے وہ آپ تک پہنچا دیا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بولوں کہ بھائی ان تک پیغام پہنچا تھا تو میں انہوں نے قبول کیوں نہیں کیا، ایسی بات نہیں ہے. وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، ان سے اگلے لوگوں نے بھی، پچھلے لوگوں نے بھی یہی کیا تھا، اور جو اب آنے والے لوگ ہیں جو آ چکے ہیں وہ بھی اسی روش کو اختیار کر کر اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ میرے پیغمبروں نے تو میرا پیغام پہنچا دیا، جو ان کو حکم ملا انہوں نے دے دیا، جس طرف سیدھا راستہ دکھانا تھا وہ دکھایا ہے. اب اگر تم ان رستوں کو نہیں سمجھ رہے، ان پر نہیں سیدھی راہ پر چل رہے، تو اس میں پیغمبروں کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنا میسیج دے چکے ہیں، مگر آپ ہی سرکش اور ظالم ہیں جو ان کی باتوں کو نہیں مان رہے اور اپنے پچھڑوں کی روش کو آپ نہیں بھول رہے، نہیں ٹھکرا رہے. تو یہ سراسر آپ کا قصور ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إِن
احرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین۔ اگر تم ان کفار کی میں اوپر کا ترجمہ بھی بتاؤں، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی۔ سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے تو اپنی نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں، مگر ہم عقل والے اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو عقل رکھتے ہیں وہ اپنی زمین پر چل پھر کر دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کو جو عذاب میں مبتلا ہیں۔ اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا۔ دیکھیے کتنی بڑی، کتنی امپورٹنٹ باتیں، کتنا پوائنٹ کا کتنا امپورٹنٹ نقطہ ہے یہ، کہ اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو پھر اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ اور جو لوگ ہدایت پا لیتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر گمراہی میں نہیں مبتلا کرتا، وہ پھر سیدھے راستے پر چل نکل پڑتے ہیں، اور جن کا ٹھکانہ پھر جنت ملتی ہے ان کو، اور جنت میں خوبصورت گھر، خوب گھر ملتا ہے انہیں۔ اور یہاں ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ وہ وہاں چاہیں گے جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تو وہ وہاں مدد کے لیے پکاریں گے اور وہ گڑ گڑائیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں گے اور بولیں گے کہ ہمیں ایک چانس اور مل جائے تاکہ ہم دنیا میں جائیں اور پھر وہ نیک کام کریں جو آپ کے پیغمبر نے ہمیں سنائے تھے، وہ سیدھا راستے پہ ہم چلیں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ وہ وقت گزر چکا ہوگا، اس دن نہ کوئی کسی کے کام آ رہا ہوگا، اور ہر ایک کے اعمال کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، جنت کی صورت میں یا پھر دوزخ کی صورت میں۔ اور اللہ پاک ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جی ہاں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک دفعہ مر جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ ان کو قیامت کے دن پر یا اپنے موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ ایمان مفصل کا ترجمہ پڑھ لیں تو اس میں ایک ایک چیز واضح بیان کر دی ہے اللہ پاک نے، کہ ایمان لائے میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ ہر اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اب دیکھیے یہاں یہ چیز واضح ہو گئی کہ ہم الحمدللہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم مریں گے اور پھر روز حشر، دوبارہ روز قیامت اللہ پاک ہمیں دوبارہ سور پھونک کے زندہ کر دیں گے اور پھر ہمارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس وقت کے لیے ہر ایک تیار ہو جائے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہ ایک سرائے ہے، یا یہ ایک مسافر خانہ ہے، یہاں ہم آئے چند ٹائم کے لیے آئے، ہمیں نہیں پتہ
کہ ابھی یہ میں نہیں پتہ کہ میں یہ بلاگ بنا رہی ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو کل دوبارہ نظر آ بھی سکوں گی یا نہیں، تو ہمیں اس چیز پر بلیو ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، تو اپنے ایمان کو پختہ رکھیں، اور اس چیز پر بھی ایمان ہے ہمیں الحمدللہ، ہم مسلمان ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، موت کے بعد دوبارہ اللہ پاک ہمیں زندہ کریں گے، اور ہم اپنی اور قیامت میں حشر کے میدان میں ہم سب وہاں جمع ہوں گے، اور پھر وہاں ہمارا اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تاکہ جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں گے کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے۔ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو، اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور کریں۔ الحمدللہ یہاں ہمارا 14واں پارہ ربما نصف ہو چکا ہے، آدھا ہو چکا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھا، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا بھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اپنے بندوں سے اور اپنے پیغمبروں سے، کہ بے شک آپ کو جو پیغام دیا گیا آپ نے وہ پہنچا دیا، اب آپ کا کام ختم، اب ان پر عمل کرنا یا نہ کرنا اس قوم کی ذمہ داری، اس فرد کا حق ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہم اپنے پیغمبروں کو الزام نہیں دے سکتے نعوذ باللہ کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، اور ہمارے لیے یہ کتاب ہے ہمیں ایک ایک بات، ایک ایک راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے۔ پہلے کے زمانے میں تو اللہ پاک نے پیغمبروں کو جب اتارا تو وہ لوگ تو بہت زیادہ خوش قسمت کہنا چاہیے تھے کہ ان کے درمیان ایک ایسے پیغمبر آئے، ایک ایسے رسول آئے
جو انہیں اللہ کا پیغام بتا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، ان کو دلیلیں دے رہے ہیں، ان کو معجزات دکھا رہے ہیں، مگر پھر بھی وہ سرکش اور ظالم لوگ ٹھہرے، اور اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتے، کن فیکون کی بات ہوتی ہے، خالی کہاں اور ہو جا۔ لیکن جو شخص ہدایت نہیں پا رہا تو اس کو اللہ تعالیٰ خود گمراہی میں ڈال دیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے لیے خود وہ راستہ چوز کیا ہے۔ وہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، بہت غور و فکر ہے قرآن پاک میں، یہ بہت مقدس کتاب ہے نازین و حزین قرآن مجید، اور یہ ہمارے لیے ایک بالکل مشعل راہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ پاک نے یہ کتاب ہمارے لیے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اس میں ایک ایک چیز کا ذکر کر دیا ہے اللہ پاک نے، کہ بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے، ایک ایک اگر مشکلات اور مصائب میں گرفتار ہیں تو اس سے نجات کیسے ملے گی، وہ تمام وظائف موجود ہیں۔ آپ قرآن پاک کو پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنیے، دیکھیے آپ کی زندگی کس طریقے سے سیدھی راہ پر ہموار ہوتی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میرا ولاگ کا اختتام آج ہم یہیں کریں گے، النصف ہو چکا ہے ہمارا، اور ضرور بضرور قرآن پاک کو بار بار میں کہوں گی کہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ سچ میں یقین کیجیے کہ بڑا مزہ آتا ہے، دل چاہتا ہے بس قرآن پاک پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، اور اس کے ترجمے میں مشغول رہو، اس کا ترجمہ پڑھتے رہو اور اس کو سمجھتے رہیں۔ ہمارے لیے بہت زیادہ یہاں دلیلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کھول کر یہاں بتا دی ہے، تو ہمیں بھٹکنے کی کیا ضرورت، ہم کیوں نہیں سیدھا راستہ اختیار کرتے؟ آپ دیکھیے ناظرین و حاضرین، ہم کیوں گمراہی میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، کیوں نماز و روزے سے ناواقفیت اختیار کری ہوئی ہے ہم نے، کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے، کیوں نہیں اللہ پاک نے جن چیزوں پر عمل کرنے کا بولا ہے، حکم دیا ہے، ہم اس سے دور ہیں۔ آج ہمارے والدین ہمیں تھوڑا سا کچھ کہہ دیں، ہم ایک دم بے خوف ہو کر سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان اولادوں کے لیے ہیں، چاہے وہ بڑے بوڑھے ہو گئے ہوں اور جن کے ماں باپ حیات ہیں، یا چاہے وہ بچے ہوں، یا یوتھ جو ہوتی ہے نیو، سمجھے، تو وہ بچے جو آج کل اس طرف رجحان نہیں ہے دین کی طرف، برائے مہربانی دین پہلے پھر دنیا ہے۔ آپ ایک ایک چیز کا ایگزام دیتے ہیں، آئی ٹی کا، دس اینڈ دیٹ، خوب اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، خوب اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں اور مجھے ڈگری مل جائے۔ تو ہماری ڈگری کیا ہے؟ جنت کا پروانہ ہماری ڈگری ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ دنیا بھی ایک امتحان ہے جہاں ہم موجود ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایک بندے پر نظر رکھی ہوئی ہے، جو زمین کے اوپر ہے اور جو زمین کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس تک سے واقف ہے۔ تو پھر ہم کیوں گمراہی کی طرف جاتے ہیں؟ ہم کیوں ان باتوں کو ڈینائی کرتے ہیں؟ کیوں ان باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ اور کیوں بے راہ روی کا شکار ہوئے ہوئے ہیں؟ ضرور ان باتوں پر غور کریں اور اپنے اندر ایک ایک کر کے نیکی پیدا کرتے جائیں، نیک عمل کرتے رہیں۔ آپ دیکھیے ان دا اینڈ آف آپ کے پاس اتنی ساری نیکیاں جمع ہو جائیں گی جو آپ کے لیے بہت بہت فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اس مشکل وقت میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوا، ہر طرف افراتفری ہو، ہر طرف گہما گہمی کا وقت ہوگا، لیکن پھر کیا ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، کوئی ماں بیٹے کا نہیں، کوئی بیٹا اپنے باپ کا نہیں، کوئی اولاد اپنے والدین کی نہیں، کوئی بیوی شوہر کی نہیں، شوہر بیوی کا نہیں، سب کو اپنی فکر ہوگی۔ تو اس فکر کو بچنے کے لیے، اس وقت کی فکر کو دماغ میں رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا آج اچھا کر لیں۔ آپ دیکھیے ہماری زندگی
کس جانب نکل جائے گی، ہمیں خود بھی نہیں پتہ چلے گا کہ ہم کس جانب نکل گئے. تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ ضرور پسند آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.